But you never look so old. You look very fresh, mashallah, very active. I joined as a teenager. Mashallah. Foreign service में, but not a moment of regret. You were allocated and you accepted it. बॉम्बे का जो टेरर अटैक है वो मेरे ज़माने में हुआ जब मैं हाई कमिश्नर था. हिंदुस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है. आप समझते हैं कि इन मौजूदा प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में कोई तजारत के रास्ते खुल सकते हैं दोनों के? ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ खून रेजी हो रही है कश्मीरियों के साथ, निहत्ते कश्मीरियों के साथ ये हो रहा है और पाकिस्तान अपनी मफादात की खातिर हिंदुस्तान से तिजारत कर रहा है. एक लिहाज से ये कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हमारी तरह ही हैं, एक ही कल्चर है, ऑलमोस्ट सेम. हम आप चाहे जितनी भी सिमिलैरिटीज़ मिला लेना, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव नेवर एक्सेप्टेड अस. आप नहीं देखते कश्मीर के नैरेटिव को लेके हम पूरे पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं. अगर उसूल पे इंटरनेशनल रिलेशंस कंडक्ट करने हैं तो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी. हमें तो कोई F-16 तो नहीं मिल रही, F-16 के पुर्जे वगैरह मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी हिंदुस्तान एतराज करता जी, है. कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे हिंदुस्तान एतराज़ नहीं करेगा? फॉर सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी और जो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है वो भी मेयारी होनी चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन, प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट के साथ अब्दुल बासित ख़ान हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ आज एक बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत शख्सियत मेरी मेहमान है और वज़ारत ख़ारजा से इनका ताल्लुक़ है, फ़ॉरेन सर्विस से और प्री कॉमन यानी 72 बैच से इनका ताल्लुक़ है और इसके साथ साथ ये कनाडा में भी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और इटली में चार्ली फेज़ भी काम किया है और सबसे बढ़ के यानी एक ऐसा रिकॉर्ड होल्डर कि ये इंडिया में इन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स ही हैज़ सर्व्ड एज हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर और मैं समझता हूँ कि इंडियन अफेयर्स पे इनको बहुत दस्तरत हासिल है और मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहता. मेरी आज की शख्सियत है जनाब शाहिद मलिक साहब. वेलकम टू द शो सर. शुक्रिया बासित, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. आपका ही बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया. काफ़ी अरसे से हमारा था कि आपके साथ गुफ्तगू करते, तो शुक्र है कि आज माशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई है. और जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं, जिस तरह की आजकल के मुल्क में जो चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ सफारतकारी के हवाले से कई एक टॉपिक्स भी चल रहे हैं, साइफ़र की बातें हो रही हैं, तोशा खाना की बातें हो रही हैं. लेकिन मैं इंडियन अफेयर्स पे भी आऊँगा. इंडियन ताल्लुकात जो हैं हमारे वो भी तकरीबन आप देख रहे हैं जब से मोदी साहब आए हैं कोई हालात बेहतर नहीं हैं, उस पर बाद में आते हैं. लेकिन सबसे पहले सर आप ये बताइए कि ये जो आपने फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन की है, ये आपका कोई ड्रीम चाइल्ड जैसे होता है, कोई आपने सोचा था कि मैं इस सर्विस में आऊँगा या खुद ब खुद ये पोस्ट आप पर नाजिल हो गई, आप कहते हैं अच्छा जी करना पड़ेगा? जैसे मुझे अकाउंट्स पसंद नहीं थे, मुझे अकाउंट्स मिल गई आगे, तो ये आपका कोई आपके जहन में था कि मैं ये इसको ज्वाइन? किस तरह ये सफ़र आपने स्टूडेंट से ऑनवर्ड जो आपने CSS किया कैसे किया? देखिए, आपने शुरू में बासित कहा कि 72 में ज्वाइन किया, तो ये अक्टूबर 2022 है. ये किस्सा चंद सालों का नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है. 72 से 2022 50 साल. आज अक्टूबर में, मुझे याद है अक्टूबर में 1972 में हमने हमारे बैच ने सिविल सर्विस एकेडमी ज्वाइन की थी. तो टुडे इट्स एग्जैक्टली 50 years. But you never look so old. You look very fresh, mashallah, very active. I joined as a teenager. माशाल्लाह. खैर ये तो आपकी जी सर, हुस्न नज़र है सर. लेकिन सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी हैविंग जॉइंड द फॉरेन सर्विस इन 72. और मैं ये बताता चलूँ कि मैं आफ्टर माई मास्टर्स. आपने गालन मास्टर इकोनॉमिक्स में किया? जी, मैंने इकोनॉमिक्स में किया था पंजाब यूनिवर्सिटी. अच्छा. और फिर मैं एक प्राइवेट इदारे के साथ आई जॉइंड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी. उस वक्त और अब भी पाकिस्तान का वो बहुत अच्छा एक इदारा समझा जाता है प्राइवेट सेक्टर में, पैकेजेस लिमिटेड. जी हाँ, एग्जैक्टली. सो अंडर द डायरेक्ट पाकिस्तानी सारे पैकेजेस मॉल से भी तारुफ हासिल कर चुके हैं. जी, तो उस वक्त तो 2-3 इदारे थे, वेरी वेरी फी पीपल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. पूरा रिटन टेस्ट होता था ज्वाइन करने के लिए. मैं, मेरे साथ अहमद वकार हु लेटर ऑन बिकेम फाइनेंस सेक्रेटरी, तो हम दोनों ने 7 ईयर्स मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया था. माशाल्लाह. उनको भी आप कभी बुलाइएगा अपने प्रोग्राम. जी जी इंशाल्लाह. तो वहाँ से बाबर साहब की ट्रेनिंग, सैयद बाबर अली साहब की ट्रेनिंग, वी वर लकी
And I was particularly lucky because I was working directly under his supervision. تو میں نے کوئی 1.5-2 سال وہاں پہ کام کیا, اور وہ جو ٹریننگ ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی اس ادارے سے, وہ آج تک میرے کام آتی ہے. بیکاز دی ویلیوز وچ ور انسٹلڈ ان اس, کہ آپ نے کس طرح رسپانسو رہنا ہے لوگوں کے باتوں میں, ان کی یعنی آپ سر سی ایس ایس میں آنے سے پہلے ماشاءاللہ خوب ٹرینڈ ہو چکے تھے, جو آپ کو مواقع ملے جس طرح جی بتا رہے ہیں بابر علی صاحب سے کام لکی دیٹ یو نو آئی گاٹ انٹو دیٹ. اور پھر فارن سروس کا ایک طویل سفر ہے. میں نے بابر صاحب سے اجازت لے کے امتحان جب دیا تھا, تو ہی obviously wanted me to continue in the private service, but he was very kind. He knew that I had, I wanted to be, اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ سی ایس ایس دیا تھا, اور یہ نہیں سوچا تھا کہ فارن سروس میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, یعنی میں ایم ناٹ ون آف دوز کہ جی میری چوائس ہی یہ تھی تو یہ تھا تو وہ تھا. فارن سروس میں, بٹ ناٹ اے مومنٹ آف ریگریٹ. ان فیکٹ یو آر ایلوکیٹڈ اینڈ یو ایکسیپٹڈ اٹ. جی, اور اللہ کا فضل ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں لکنگ بیک, not a reflection on any other service, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ تھا صحیح کہ قدرت کی طرف سے کہ میں نے فارن سروس میں جوائن کیا, اور میں نے بہت سیکھا. آپ کو پتہ ہے کہ باہر رہ کے you earn a lot, you learn a lot and you also unlearn a lot. Absolutely. آپ کی جو فرسودہ خیالات ہوتے ہیں ان کو آپ الگ کر دیتے ہیں, نئی چیزیں آپ لیتے ہیں, اور نئی چیزوں سے پھر آپ آگے لے کے چلتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے لیے اور اپنے ادارے کے لیے. صحیح. سو آئی واز لکی ان دیٹ. یہ تو سر بڑا ماشاءاللہ آپ کو لکیلی یو گاٹ دی بیسٹ ٹریننگ in the very beginning of your career and then in the service. Your first posting, sir? جی میری پہلی پوسٹنگ تھی جاپان. جاپان, واہ. اور باسط اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فارن سروس میں لینگویج ٹریننگ ایک ہوتی ہے, اور ہر پروبیشنر کو, ہم 6-7 تھے, ہمیں مختلف زبانوں, سندھی, پنجابی, اردو جو بھی ہے, انگلش, فارن لینگویجز. اچھا فارن لینگویج, فرینچ, جرمن, عربک, چائنیز. اینڈ دیٹ ایئر ہمارے دور میں وہ نہیں تھی ویسے. جب ہم آئے 7th کامن میں ہم لوگ آئے ہیں, اس وقت تو صرف یہ وہ دوسری لینگویجز ہوتی تھی, ریجنل لینگویجز کا ہوتا تھا کہ آپ ریجنل لینگویجز تو سب پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, لیکن یہ فارن لینگویج آپ کے فارن سروس کے لیے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے شروع سے. اچھا ہمیشہ سے, فرام دا mid-60s لینگویج ٹریننگ پروگرام. آئی سی. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے فارن سروس کی دیٹ یو ہیو ٹو اسپیشلائز ان ون لینگویج. اچھا, دیٹ از اے ریکوائرمنٹ آف. اس کے لیے آپ نے کوئی کورس کیا تھا؟ جی بالکل, میں آپ کو اسی پہ آ رہا ہوں. تو جاپنیز پہلی دفعہ آفر ہوئی 1972 میں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی آپٹڈ فار جاپنیز اینڈ آئی گاٹ جاپنیز. فرسٹ سارٹ آف اے گینی پگ, یعنی میرے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا کہ جاپانی بھی فارن آفس میں انٹروڈیوس کرنی چاہیے. سو آئی واز سینٹ ٹو ٹوکیو فار ٹریننگ. تو 1.5 سال میں ٹوکیو یونیورسٹی میں, جاپنیز ایک یونیورسٹی تھی, انٹرنیشنل یونیورسٹی ٹوکیو میں, وہاں میں نے جاپانی زبان سیکھی. اور ریکوائرمنٹ اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ کو, اٹ از کالڈ کلاس 1 انٹرپریٹرشپ, یعنی یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو سائملٹینیسلی, آپ کی اتنی مہارت ہونی چاہیے زبان میں, بوتھ ریٹن اینڈ اسپوکن, کہ آپ سائملٹینیسلی ایٹ دی آفیشیل لیول ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اچھا. سو آئی واز لکی, آئی ہیڈ ویری گڈ. سر بڑا اچھا لگا ہوگا ایک دم سے پاکستان سے پہلی پوسٹنگ جاپان, طوفان شباب, ماشاءاللہ ایک عمر ہوتی ہے اس وقت, آدمی میں ہمت, طاقت اور ایک جستجو ہوتی ہے, تو بڑا ایک خوبصورت سا ماحول ہوگا. عمر اور وہ ہمت اور وہ جستجو تو آج بھی ہے, آج بھی وہ ماشاءاللہ آپ کی صحت سے لگ رہا ہے. تھوڑی سی زیادہ تھی, خیر اینی وے مذاق کر رہا ہوں. تو وہ مجھے بڑا اچھا ایک موقع مل گیا جاپان کو بڑے نزدیک سے دیکھنے کا. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. جاپنیز آر ویری ہارڈ ورکنگ نیشن. یو نو ایوری بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ, بٹ مجھے یہ موقع مل گیا کہ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਕੀ ਹੈ. ہاں ایگزیکٹلی. وہ سارا مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کی ورک ہیبٹس, ان کے ورک ایتھکس, وہ کتنی محنت سے کام کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ایماندار کتنے. میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. میں اپنے اسکول سے, جاپنیز لینگویج اسکول سے آ رہا تھا, وہ ٹیلی فون بوتھ لگے ہوتے ہیں. میں نے اپنا والیٹ رکھ کے, بلیو می, ٹیلی فون کیا, میں والیٹ وہیں بھول گیا, میں ٹرین میں بیٹھ کے اپنے گھر آ گیا. میں نے آ کے دیکھا تو والیٹ نہیں ہے. بلیو می, آئی وینٹ بیک. وہاں پہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اس نے مجھے جاپانی میں کہا کہ مجھے پتا تھا کوئی آئے گا لینے کے لیے,
یو آر اے پاکستانی، اس میں پاکستانی اسٹیمپ ہے، پوسٹیج اسٹیمپ. I see. اس زمانے میں ہم خط لکھتے تھے. واہ. تو اس نے کہا کہ آئی واز اباؤٹ ٹو کال یور ایمبیسی، لیکن آپ آ گئے. تو یہ کسی نے کوئی فون کرنے آیا تھا، اس میں پیسے تھے اچھے خاصے کہ انہوں نے واپس کیا آپ کے لیے. سو اس قسم کے بے شمار. اسی طرح تو پھر سر جاپان بنا نا اکنامک جوائنٹ، ایسے تو نہیں بن گیا نا. تو میں وہاں 5 سال رہا. تو آپ کو انسپریشن ملی ماشاءاللہ وہاں سے، جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کام کر کے وہاں جو آپ نے جاپانی سیکھی، لوگوں کو دیکھا آپ نے، تو ایک اچھی خاصی یعنی آپ کو شروع میں ایک زبردست قسم کی انسپریشن ملی ہے. اس کے بعد سر جس طرح سے آپ نے سفر کیا، مجھے کائنڈلی یہ بتائیے سر کہ انڈیا میں آپ ماشاءاللہ یو ہیڈ انپریسیڈنٹڈ اسٹے. میرے خیال کسی نے اس کو ایکول نہیں کیا ہوگا ادھر سائڈ، یا نہ انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے. یو ہیڈ مور دین 9 years I think served over there as High Commissioner, Deputy High Commissioner. Probably paying for my sins for that long. And what prompted you? Did you enjoy your stay over there? Very much. میں آپ کو بتاؤں Despite being the hostile country? جی دیکھیے، پروفیشنلی اسپیکنگ a Pakistani diplomat cannot ask for a better posting in terms of the training that one gets in that sort of an atmosphere. وہاں پہ رہ کے آپ اپنی جو بہترین آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے تو اس کو آپ بروئے کار لا سکتے ہیں. اس کو آپ استعمال کر کے وہاں کی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے، بیکاز یو سی انڈیا میں سب سے بڑا جو ایک چیز ہے سوچنے والی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اور مواقع بڑے کام ہیں کہ حکومت پاکستان کو وہاں کے بارے میں رپورٹس ملیں صحیح، کیونکہ نہ وہ پاکستانی میڈیا کو الاؤ کرتے ہیں، نہ کسی جرنلسٹ کو الاؤ کرتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی اور بندہ ہے، نہ پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ. سو ان کا جو سول جو ہے نا طریقہ کار پتہ کرنے کا، وہ ایک ہائی کمیشن رہ جاتا ہے. سو جو ہائی کمیشن کی اسیسمنٹ ہے اس کو بڑے امپورٹنس دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے ساتھ آپ کی اتنی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ وہ چیزیں بتائیں اپنے ملک کو جو کہ صحیح ہیں. اس کو آپ کوئی شوگر کوٹ کر کے نہ گئیں. اگر آپ کے وہ کسی چیز کے خلاف ہیں آپ ان کو بتائیے اپنے ملک. ایک لحاظ سے یہ کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ ہماری طرح ہی ہیں، ایک ہی کلچر ہے آلموسٹ سیم، ہم وہیں سے. لیکن اس میں سے یہ بتائیں کہ کوئی وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایز اے ایمبیسڈر ٹو پاکستان کس طرح عزت کرتے ہیں؟ آپ کے کوئی ایسے تو نہیں، جس طرح ہمارے تعلقات ہمیشہ سے خراب رہے، جس پیریڈ میں شاید آپ رہے ہیں تو اس میں تو غالباً کافی ایسے ایشوز ہوئے تھے، کافی میرے خیال کوئی دھماکے شماکے بھی ہوئے اس دور میں. آپ جی بہت. بامبے کا جو ٹیرر اٹیک ہے وہ میرے زمانے میں ہوا جب میں ہائی کمشنر تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہاں جی، وہ بامبے میں بڑی وہ پوری انٹرنیشنل کنٹروورسی تھی اس کے وہ. اور انٹرسٹنگلی باسط، یہ وہ دن تھا جب پاکستان کے فارن منسٹر بائی لیٹرل ٹاکس کے لیے انڈیا آئے ہوئے تھے. Oh my God. That very day the Mumbai terror attacks took place and I used to tell، میں اپنے جو انڈین مجھ سے بات کرتے تھے میڈیا والے اور لوگ، میں کہتا تھا یار اتنا ہی سوچ لو کہ ہم کیا اتنے بے وقوف، اتنے گئے گزرے ہیں کہ اگر ہم نے، آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم نے کرایا، اگر ہم نے کرانا ہوتا تو اپنے وزیر خارجہ کو ہم اسی دن بھیجیں یہاں پہ ٹاکس کے لیے. دیکھ ٹھیک ہے، بڑا لاجیکل آپ کا اس میں تو. اور باقی جو آپ نے سوال کیا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، یہ ہے وہ ہندوستان میں یہ چیزیں میں نے بہت سنی کہ ہماری شکلیں آپ جیسی ہیں، ہمارے کھانے آپ جیسے ہیں، ہمارے کپڑے آپ جیسے ہیں، ہم بولتے ایک طرح ہیں. لیکن میں کہتا تھا یہ سملیرٹی جو ہے نا یہ میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی. تو آپ کے خیال میں قائد اعظم نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ بالکل. دیکھیے آپ چاہے جتنی بھی سملیرٹیز ملا لینا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ہیو نیور ایکسیپٹیڈ اس ایز کہ آپ یہ الگ قومیت ہے، مسلمان ہیں. آج آپ حالت دیکھ لیں، جتنی خراب آج ہے کبھی بھی نہیں تھی. اس پہ سر میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن سر یہ کائنڈلی بتائیے کہ جو ہندوستان میں آپ جس ڈپٹی ہائی کمیشنر رہے، پھر آپ وہاں پر ماشاء اللہ ہائی کمیشنر بھی رہے، اٹ واز یور اون چوائس ٹو کنٹینیو ٹو ورک اوور دیئر فار مور دین 9 years، یا ایک جیسے کہتے ہیں کہ لاجیکلی بس ٹھیک ہے جی ہو گیا؟ دیکھیں باسط، اس سٹیج کے اوپر آ کے اپنی مرضی سے پوسٹنگ بڑی کم ملتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس وقت کی جو حکومت ہے، اس وقت کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آدمی کہاں کے لیے موزوں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو باہر کی پوسٹنگ میں خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، صحیح، یہ ہینڈل کر سکے گا ایسی پوسٹ. میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے منسٹری آف فارن افیئرز جوائن کیا
اور آپ کے دیکھنے والے ماشاءاللہ سب اس دور سے گزرے ہیں, موسٹلی بیوروکریٹس. آئی واز سیکشن آفیسر انڈیا. اچھا. میری پہلی پوسٹنگ جو ہے عبدالستار صاحب کے ساتھ تھی, ہی واز ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا, تو ایس او انڈیا. اس کے بعد میں پھر ڈائریکٹر انڈیا. اچھا, اس وجہ سے بھی ایک میرا خیال آپ کی بنتی ہے کہ ہاں جس بندے نے کام کیا آلریڈی انڈیا پہ ڈیسک پہ کام کیا, عام طور پہ ایک پوسٹنگ کی حد تک وہ مجھے مل گئی ڈپٹی ہائی کمشنر. اس کے بعد پھر میں ان بٹوین میں ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہو گیا. پھر میں سول سروس اکیڈمی میں ڈائریکٹر پروگرام رہا 5 سال. پھر میں کینیڈا میں ایمبیسڈر ہو کے چلا گیا, ہائی کمشنر کینیڈا. ٹھیک ہے. کینیڈا سے جب میں ہائی کمشنر تھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے ٹو بی دی ہائی کمشنر ان انڈیا. سر یہ عام آدمی کے لیے سمجھائیے کہ آپ ہائی کمشنر کہہ رہے ہیں, ایمبیسڈر کیوں نہیں کہتے, یہ کیا وجوہات ہے؟ یہ آپ نے باسط بڑا اچھا سوال کیا. عام طور پہ لوگوں کو اس کی تھوڑی سی وہ وضاحت کرنا ضروری ہے. سر جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں, جیسے پاکستان کامن ویلتھ کا ممبر ہے, ٹھیک ہے, ہندوستان کامن ویلتھ کا ممبر ہے, ٹھیک ہے, کینیڈا کامن ویلتھ کا ممبر ہے, ملیشیا کامن ویلتھ کا ممبر ہے, جتنے بھی ملک ہیں جن لوگوں نے یو کے سے آزادی حاصل کی, یو کے کامن ویلتھ کا ممبر, کامن ویلتھ کا ممبر, ٹھیک ہے. ہم کامن ویلتھ کو بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اٹس اے لوز آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, بٹ اٹس اے سارٹ آف اے کلب, ٹھیک ہو, جو پہلے تھے نا کولونیل. تو جو کامن ویلتھ کنٹریز کے آپس میں جو ہیڈ آف مشن, جو امبیسڈرز ہوتے ہیں, وہ ہائی کمشنر کہلاتے ہیں. اچھا. اب جیسے میں کنکرنٹلی امبیسڈر ٹو وینیزویلا, وہ میں امبیسڈر تھا اس لیے کہ وینیزویلا از ناٹ اے کامن ویلتھ کنٹری. ٹھیک ہے. پاکستان بے شک ہو کامن ویلتھ, لیکن ریسیونگ اسٹیٹ اینڈ دا سینڈنگ اسٹیٹ, اف دے آر بوتھ ممبرز آف دا کامن ویلتھ, تو آپس میں پھر ہائی کمشنر کہتے ہیں. تو اس لیے میں انڈیا میں. اچھا سر, جنرل پرسیپشن عام لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ جی یہ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں یا ہائی کمشنر ہوتے ہیں, یہ جی کام نہیں کرتے, جی دیکھیں جی آج ہم پاکستان آئسولیٹ ہوا ہے, وہاں سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی باہر کے ملکوں سے, تو یہ تو بس موج میلہ کرتے ہیں آ کے. اس قسم کا تاثر ہوتا ہے. کس قسم کی ڈیوٹیز آپ وہاں کرتے ہیں سر ایز این ایمبیسڈر؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا ڈبیٹ ہے, اور ہمیشہ سے میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کی جو ملک کے اندر جو آپ کی وہ ہے نا ساکھ, اس کو ہی آپ باہر پروجیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اف یور کنٹری از ڈوئنگ ویل انٹرنلی, آپ پھر اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے ملک کو باہر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ باہر کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی بیوقوف نہیں ہیں. بالکل صحیح. ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کی سٹینڈنگ کیا ہے. وہ ہمارے سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں, ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سکسیسفل فارن پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ڈومیسٹک پالیسی اور جو ڈومیسٹک اسٹرینتھ ہے وہ بھی معیاری ہونی چاہیے, معیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا کام کرتے ہیں ہائی کمیشن والے, میں نے بھی یہ سنا تھا, میں نے بھی جب میں نے فارن سروس نہیں جوائن کی تھی, کہ وہاں پہ مزہ کرتے ہیں, کام نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. دیکھیے کافی حد تک یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح تھیں پہلے ایک زمانے میں, جبکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہیڈ آف مشن, آپ کا امبیسڈر کیا ہے, وہ کس طرح کام لے رہا ہے لوگوں سے. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ ناجائز تقاضے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کریں وہ ہائی کمیشن یا ایمبیسی جو ہے اس کو سپورٹ کر کے انڈورس کر دے گا. تو کچھ قوانین ہیں, کچھ وہاں خاص طور پہ سر پاکستانی کمیونٹیز ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کو وزٹ کرتی ہیں, بعض کو ان کے مسائل حل نہیں ہوتے, پھر وہ شکایتیں کرتے ہیں. جی دیکھیے ان کی شکایات کافی حد تک درست ہوتی ہیں, کیونکہ صرف ایمبیسی پہ نہیں ڈپینڈ کرتا کہ آن دا اسپاٹ ان کی چیزوں کے فیصلے کر دیں. مثلا اگر کوئی CNIC کا مقصد ہے, کوئی نادرا کا کارڈ ہے, کچھ پاسپورٹ ہے, تو وہ جب تک پاکستان سے کلیئرنس نہیں آتی ان کو ہم نہیں دے سکتے. اور جب تک پاکستان سے کلیئرنس نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایمبیسی والے اپنا کام نہیں کر رہے. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو انڈیا, سر مودی صاحب آئے غالباً 2014 میں آئے ہیں, اور اس کے بعد سے آج 2022 ہو گیا ہے. ایک میجر شفٹ آیا ہے انڈین پالیسی میں, خارجہ پالیسی کہہ سکتے ہیں آ کے, کہ وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. جیسے آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب پاکستان آئے, سابق پرائم منسٹر صاحب کی ایک نجی شادی میں وہاں پر تشریف لے کر آئے, اور انہوں نے کہا پیچھے سے وہ اٹیک ہو گیا, وہاں سے انہوں نے کہا جی یہ بھی ہماری کمر میں وہ کیا یہ ہندوتا جو ہے, جو RSS کا موٹو ہے کہ ہندوتا, جو ایک نیشنلزم جو ہندوؤں نے اپنے, یعنی مودی نے خاص طور پہ یہ نیشنلزم انہوں نے جگایا ہے اپنی قوم کے اندر,
یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے, پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز دیئر ریفارمیشن, ٹورڈز دیئر پروگریس, کہ ان کے لیے بہتری کا عمل کر رہے ہیں. لیکن اس کو باہر کی دنیا سے برا سمجھا جاتا ہے کہ جی وہاں کا معاشرہ تنگ نظر ہو گیا ہے. تو مودی نے پاکستان سے ڈائیلاگ قطعاً نہیں کیا آج تک, نہ بات چیت کرنا چاہتا ہے, اور دوسری طرف 370 والا واقعہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اب کس طرح سے آئس میلٹ ہوگی سر, کس طرح آگے چلیں گے؟ دیکھیں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں, مجھے اجازت دیجیے یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے, اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. ٹھیک ہے نا, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, اگر دوسری سائڈ تیار ہی نہیں ہے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جہاں تک بی جے پی کی حکومت کا تعلق ہے, جہاں تک مودی کا تعلق ہے, یہ دور جو ہے یہ میرے خیال میں سب سے بدترین دور جو ہے پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے بارے میں یہ چل رہا ہے. جو بی جے پی کی پالیسی ہے جس کو آپ ہندوتوا کہتے ہیں, یعنی ہندونس جو ہے, جس کے پرچار آر ایس ایس والے ہیں, شیو سینا والے ہیں, اور بی جے پی ویسے شیو سینا کو تھوڑی سی اکلپس کر گئی اس میں, آر ایس ایس بالکل کر گئی. آر ایس ایس کی جو پالیسی ہے نا, سب کچھ جو ہے وہ آر ایس ایس چلاتا ہے. اور جو بی جے پی کی پالیسی ہے پاکستان کے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے ہمیشہ تابع رہے, یعنی ایک ساورن کنٹری کے طور پہ وہ کبھی خوش نہیں ہے پاکستان کو دیکھنے پہ, اور پاکستان کبھی بھی ان کے زیر سایہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, رائٹلی سو. ٹھیک ہے نا, ہم چاہیں گے کہ ہم خطے میں ہیں, ہندوستان سے چھوٹے ہیں سائز میں, لیکن ہماری ایک آئیڈینٹی ہے, ہماری ایک ساورن ایکوالٹی کے بیسس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کبھی بھی کوئی پاکستانی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہندوستان کے کہنے کے اوپر ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں, وہ چیز ان کو پسند نہیں ہے. ہم ان سے بات چیت کے لیے کہتے ہیں. اب دیکھیے کشمیر کا مسئلہ لے لیں, آپ نے آرٹیکل 370 کی بات کی, انہوں نے آ کے جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایک اسپیشل پروویژن تھی 370 کی, ختم کر دی, وہ ختم کر 35A ختم کر دی. اب کوئی بھی نان کشمیری جا کے کشمیر میں, آکوپائڈ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں پراپرٹی لے سکتا ہے, پراپرٹی بنا سکتا ہے, جو پہلے اجازت نہیں تھی. وہاں سے اب کیا ہو رہا ہے جس کو جیری مینڈرنگ کہتے ہیں انگلش میں, کہ جو ہندو ہیں وہ وہاں پہ آہستہ آہستہ آ کے اب سیٹل ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. اب تو سر یو پی میں جو کئی جگہوں پہ جو مسلمانوں کے نام رکھے گئے ہیں شہروں کے جگہوں جی وہ بدل رہے ہیں, اب دیکھیے اس قسم کی پالیسی وہاں پہ چل رہی ہے. اور آپ نے ذکر کیا انڈیا میں 2024 میں الیکشنز ہیں, اور میں تو دیکھ رہا ہوں بالکل واضح ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی مودی رہے گا. تو ہمیں سر ہندو اکثر یہ کہتے ہیں, بی جے پی اکثر یہ کہتی ہے, مودی صاحب بھی کہتے ہیں, ان کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, پاکستان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا, کہ پاکستان جس طرح پیچھے اٹیک ہوئے ہیں جب نواز شریف صاحب سے ملنے آئے تھے, یا اس کے بعد بامبے اٹیک, یہ ساری چیزیں واقعات مسلسل ہوتے رہے ہیں. تو اس سے پہلے تو واجپئی صاحب بھی یہاں آئے بس پر, فرینڈشپ بس کے ذریعے انہوں نے کیا. لیکن یہ جو مجھے اچھی طرح یاد ہے سر کہ جب 2014 میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس پاپولیشن پہ کی تھی, تو عبد الباسط صاحب وہاں ہوتے تھے ایمبیسڈر. میں نے کہا جی وہ یہاں یہ خاتون ہیں پاپولیشن پلاننگ کی, ان کو آپ بھجوا دیں تو ویزا وغیرہ فیسلیٹیٹ کر دیں. تو انہوں نے کہا جی کر دیتے ہیں آ کے. اس کے بعد میں نے میڈم سے بات کی, میں نے کہا میڈم آپ آ رہی ہیں؟ کہتے نہیں مجھے منع کر دیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کلچرل تعلقات ہمارے نہیں ہیں, ایون یہاں تک کہ سیمینارز کانفرنس وہاں کا لوگوں کو آنے میں پاکستان میں دشواری ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اس میں سر کہتے ہیں نا کہ پیچھے سے کچھ کوششیں جاری ہوتی ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, جو بیک ڈور ڈپلومیسی, بیک چینل, وہ سر کوئی چیز نہیں کام کر رہی ہمارے یہاں اس وقت. دیکھیے کوئی نہ بیک چینل, نہ فرنٹ چینل, نہ ٹریک 2, نہ ٹریک 1.5, نہ ٹریک 1. یہ کام سب جب کر سکتی ہے جب کہ دونوں ممالک کی جو نیت ہے وہ صحیح ہو. ہماری نیت ٹھیک ہے, ہم نے بارہا ہندوستان کو کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچوں کہ ہمیں یہ بار بار کہنا بند کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, اس میں ایک چیز سر میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ابتر ہیں کافی, یعنی کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی چیز باہر سے منگوانی پڑتی ہے. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا غذائی بحران پیدا ہوا, ہمیں ٹماٹر نہیں مل رہے تھے, ہمیں پیاز لہسن نہیں مل رہے تھے, تو ہمیں انڈیا کی طرف رجوع کرنا پڑا. اب وہ حالانکہ آئے افغانستان سے, ایران سے آئے ہیں, لیکن کسی راستے سے وہ آ گئے ہمارے پاس آ کے. ہندوستان ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان موجودہ پریویلنگ سرکمسٹانسز میں کوئی تجارت کے راستے کھل سکتے ہیں دونوں کے؟ دیکھیے تجارت کیوں بند ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ 370 اور اس قسم کے اقدامات کیے مقبوضہ کشمیر میں, سب کچھ پہلے چل رہا تھا,
تو اب ایک طرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں خون ریزی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ، نہتے کشمیریوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان اپنی مفادات کی خاطر ہندوستان سے تجارت کر رہا ہے. لیکن ایک آرگومنٹ جس میں میں بلیو کرتا ہوں، اس میں پرسنل ویو، کہ پاکستان اسٹینڈس ٹو گین ود سم سارٹ آف اے لمیٹڈ ٹریڈ ود انڈیا انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز. آج جو کاٹن کا جو پرابلم ہے پاکستان میں، ہم ارجنٹینا تک سے کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انگریڈینٹ ہے، را مٹیریل ہے ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے لیے. ہمیں اگر ہندوستان سے سستی کاٹن ملتی ہے، یہاں کے لوگوں سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ، اور آپ اس فیلڈ میں ہیں، کہ ہمیں ہیوج انوینٹریز رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انوینٹری کی کاسٹ بھی ہم بچا سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ لگے، ہم وہاں سے کر سکتے ہیں. اور چیزیں ہندوستان کو ضرورت ہے، کئی چیزوں کی، سیمنٹ کی ضرورت ہے، اور چیزوں کی ضرورت. چھوٹی سی چیز ہے کھجور. ہاں جی، کھجور ایکسپورٹ ہوتی تھی ہمارے سندھ سے، وہ بیچاروں کی بند ہو گئی. 100-125 ملین ڈالر کی کھجور جاتی تھی، ان کے لیے بڑی چیز تھی وہ چیزیں بند ہو گئیں. لیکن پھر باسط یو ہیو ٹو ڈرا لائن سم ویئر. آپ نے کوئی میسج تو دینا، یار پیاز ٹماٹر اگر آپ ایران سے لے رہے ہیں، افغانستان سے لے رہے ہیں، تو چلیں ٹھیک ہے، ایٹ اے کاسٹ، نو ڈاؤٹ. لیکن سر یہ بتائیے کہ کیا آخر ان سے تعلقات، آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ان سے، اگر وہ نہیں تعلقات بحال رکھنا چاہتے، ہم بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن سوال یہ ہے سر کہ ہم نیبرز کو بدل نہیں سکتے. نیبرز ہمارے وہی ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے، اور انڈیا کی پارٹنرشپ آپ دیکھتے ہیں یو ایس اے سے بھی چل رہی ہے ٹھیک ٹھاک، اور انڈیا آج پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. ابھی ریسنٹ بھی آپ دیکھا کہ یو کے میں بھی باقاعدہ پرائم منسٹر ہوتے رہ کے لاسٹ میں کنٹیسٹ ہوا اور وہ ہار گیا. ادروائز ہم جو ہیں اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم بیرونی امداد پر پلتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے کشمیر کے نیریٹو کو لے کے ہم پورے پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. دیکھیے، آپ نے اگر اصول پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کنڈکٹ کرنے ہیں تو آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اور صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ہندوستان کے لیڈرز جو ہیں آج کل پہ، جو بی جے پی کے لیڈرز ہیں، اگر آپ ان کی سوچ دیکھیں تو وہ ہر چیز میں پاکستان کے مخالف کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے. کشمیر کا میرے نزدیک اٹس اے مدر آف آل ایشوز. اور کشمیر ایک صرف کشمیر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے ٹیریٹری کا مسئلہ ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ نے وہاں پہ لوگ ہیں جن سے آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. اس طرح تو پھر اگر اصولوں پہ آپ کاربند نہیں رہیں گے تو پھر آپ کہیں بھی آگے نہیں چل سکتے. لیکن دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے بارہا ہندوستان سے کہا کہ کشمیر اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اور چیزیں جو ہیں ان پہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کو لو ہینگنگ فروٹ کہتے ہیں. کلچرل ایکسچینجز ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، ریلیجس پلگرمیج ہے. کم از کم آپ ان چیزوں کو تو کھولیں نا پہلے، اور اس کے بعد پھر حالات ایسے سازگار پیدا کریں کہ ہم آپ سے بیٹھ کے کشمیر پہ بات کریں. سر مشرف کا کیا فارمولہ تھا؟ کیا وہ مشرف، دیکھیے ایک بعد میں، کیونکہ یہ جو یو این ریزولوشنز ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں. مشرف صاحب کا فارمولہ، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں 4 پوائنٹ پروپوزل، اس میں یہ تھا کہ کشمیری جو دونوں سائڈز پہ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اپنی زندگی جو ہے وہ آسان کر لیں. ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں دونوں سائڈ پہ، مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. ان کے ٹریڈ کے ایشوز ہیں، ان کے ٹریول کے ایشوز ہیں، ان کے سیلف گورننس کے ایشوز ہیں. یہ 6-7 چیزیں 4 پوائنٹ پروپوزل میں کافی آسانیاں ہو سکتی ہیں اور اس پہ کافی حد تک مرحوم طارق عزیز صاحب اور ایس کے لامبا صاحب، طارق عزیز صاحب جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری تھے، جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری تھے مشرف صاحب کے، ایک انہوں نے 4 پوائنٹ پروپوزل پہ بات کر لی تھی. جب میں ہندوستان جا رہا تھا، یہ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا، اور میں آپ کی وساطت سے آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے مشرف صاحب نے خود کہا تھا جب میں ہندوستان جا رہا تھا، کہنے لگے شاہد پلیز کیپ ون تھنگ ان مائنڈ، آپ سے بات چیت ہوگی 4 پوائنٹ پروپوزلز کی. Keep one thing in mind that the 4 points are a means towards the end, and the end remains the right of self-determination of the people of Kashmir. ٹھیک ہے. This is not an end in itself. It can take 15 years, it can take 20 years. پھر بعد میں ہم دیکھیں گے حالات کیا ہوئے ہیں. کشمیریوں سے بات چیت ہوگی کہ اب وہ کیا اس سٹیج پہ آ گئے ہیں دونوں ممالک اور کشمیر، کہ ہم اب
اس طرف بات کریں الٹیمیٹ آبجیکٹو کے لیے. تو یہ اچھا سی بی ایمز جو کیا ہو سکتے ہیں اس وقت پریزنٹ جو کرائسس چل رہا ہے ہمارے تعلقات میں، جو رفٹ چل رہی ہے، بہت زیادہ دراڑ آئی ہوئی ہے، اور اس میں کیا آپ کے خیال میں انسینٹیو دی جا سکتی جس سے کہ تعلقات کی بحالی کی طرف ہم پیش قدمی کر سکیں؟ دیکھیں سی بی ایم یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یہ ہے کہ آپ حالات ایسے ذرا سازگار پیدا کریں کہ آپس میں کم از کم بات چیت شروع ہو، کم از کم آپس میں آپ ایکسچینجز ہوں، جس کو میں نے کہا نا لو ہینگنگ فروٹ، دے آر دا بگیسٹ سی بی ایمز. آپ ان سے شروع کریں، مثلاً پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، کلچرل ایکسچینج آف، ہاں کلچرل بعد میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ شروع کریں، ریلیجس پلگرمیج آپ شروع کریں. اب تو انہوں نے ریلیجس پہ جانے پابندی لگا دی سر، ہمارے باقاعدہ یہ بڑی ہمارے دیکھیں یہاں سے زائرین جاتے تھے ان پہ پابندی لگا دی، وہاں سے جتھے آتے تھے، وہاں سے یہاں پہ جو شرائنز ہیں وہاں پہ آتے تھے ہندو اپنی یاترا کے لیے. تو اب وہ چیز تو کم از کم کھول دینی چاہیے، اس میں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پھر اسٹوڈنٹ ایکسچینجز ہوتے تھے، میرے زمانے میں بہت اسٹوڈنٹ ٹیمز آتی تھیں آپس میں، میڈیا والے لوگ آپس میں ملتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ملک جاتے تھے، وہاں کے بارے میں لکھتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے. وہ سب چیزیں بند ہو گئیں. یعنی جو ڈویبل چیزیں ہیں دیز آر دا سی بی ایمز، ان سے شروع کریں. کمنگ ٹو پاکستان ناؤ، ویری کرنٹ اینڈ ویری ڈبیٹیبل ایشو چل رہا ہے اس وقت آ کے، اس پہ آپ کی توجہ اس لیے کہ آپ یو آر دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو. سائفر اور یہ لیٹر، یہ سائفر کیا ہے؟ لیٹر. ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں سائفر جو ہے وہ عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا، میں اس کو لیٹر کہتا ہوں. تو اب وہ نے ایک سوال اٹھایا کہ سائفر عمران خان صاحب لے کے چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سائفر جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی بھیجا، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی ہے، سائفر تو اویلیبل ہے فارن آفس میں بھی. تو سائفر سر ہے کیا؟ آسان سے لفظوں میں کہ سائفر اور لیٹر کو ایک ہی ہم چیز سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سائفر جو ہے ٹیکنیکل لفظ ہے. سائفر ہے کہ آپ اس کو کوڈز میں یعنی آپ بھیجتے ہیں، سائفر کرتے ہیں، اور پھر جس کو ملتا ہے وہ اس کو ڈی سائفر کرتا ہے. ڈی سائفر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اگر ایک سیکرٹ اور امپورٹنٹ میسج ہے تو آپ اس کو عام طور پہ آپ نہ کر دیں تاکہ ہر آدمی نہ پڑھے. وہ ایک کوڈ کے ذریعے جاتا ہے اور ڈی کوڈ ہوتا ہے ریسیونگ اینڈ پہ. ٹھیک ہے، یہاں سے اگر وہ مر جاتا ہے اپنی موت آپ یہاں آ کر، جی بالکل، اس کو زندہ نہیں رہنا ہوتا. نہیں، اس کو زندہ نہیں رہنا ہوتا. وہ جو سائفر میں آتا ہے نا، جو کوڈڈ لفظ میں آتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کی جو سرکولیشن ہوتی ہے بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ دیٹ ول بی اے بریچ آف کانفیڈینشیلٹی، لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، چند لوگوں تک محدود ہوتی ہے. لیکن سر اس کو جس طرح اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے فارمر پرائم منسٹر کرتے ہیں، کیا سائفر وہ لیٹر سے کہا جاتا ہے کہ سائفر لیٹر ایک چیز ہے؟ نہیں، دیکھیے انہوں نے اس میں وضاحت کی کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کی سمجھ کے لیے اس کو سائفر کی سمجھ نہیں آتی، اس تو سمجھتا ہے لیٹر کی حد تک تو اس کو سمجھ آ جائے گی. تو انہوں نے اگر سائفر کو نیم البدل کر کے اس کو لیٹر کے طور پہ استعمال کیا تو میرے خیال میں ان کا مقصد وہ تھا. لیکن سائفر کو آپ اس کو ریڈرا کر کے ایک الگ کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھ کے سائفر لیٹر کے طور پہ سائفر ریپروڈیوس بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ایک اور اہم سوال ہے جو پاکستان میں بہت کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہے. انٹرنیشنلی یہ بہت باتیں، کبھی اپوزیشن انہیں کہتی ہے، کبھی حکمران جو اب اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ پریزنٹ گورنمنٹ کہتی ہے. یہ جو آئسولیشن ہے سر، اس کے بارے میں بتائیے سر کہ ہندوستان والے جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے تعلقات رشیا سے رکھ سکتے ہیں، اور رشیا سے ہم تیل بھی لے سکتے ہیں، ہم ہر چیز لے سکتے ہیں. امریکہ کون ہوتا ہے ایسا کرنے والا؟ وہ مطلب ڈسپائٹ ہیونگ جسے کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہی بہت اہم ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ الائنس بھی ہوا ان کا آسٹریلیا کا، جاپان کا، انڈیا کا اور امریکہ کا، وہ اس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی پرسو کر رہے ہیں. ہمیں سر پرابلم رہتا ہے کہ ہم آخر کیوں آئسولیشن کا شکار ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ ایران کے تعلقات بہتر ہیں، نہ ہمارے افغانستان ہمیشہ سے ہمارے خلاف رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے عرب ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے. اس میں کیا کمی کیا ہے سر؟ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جن کا آپ نے ذکر کیا ان کا نام ہے جے شنکر، جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں. وہ اپنے منصب کے لحاظ سے اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں، اور ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے بیانات آتے رہیں گے. اس میں حقیقت کتنی ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے،
کیا ہم آئسولیٹڈ ہیں گلوبلی؟ میرے نزدیک نہیں. اب آپ آج کل کے حالات دیکھ لیجئے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، جی بلنکن کی میٹنگ ہوئی ہمارے وزیر خارجہ کے بلاول کے ساتھ، امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ. انہوں نے وہاں پہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ از ناٹ اے زیرو سم گیم. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اچھے ہیں تو ہمارے پاکستان کے ساتھ خراب ہیں. ہم دونوں کو اپنی اپنی پوزیشن میں دیکھتے ہیں اور دونوں کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے چند دن ہی پہلے ہمارے تعلقات روس کے ساتھ صحیح دیکھیے دوبارہ ایک نئی سطح پہ آ گئے. ایس سی او کی میٹنگ کے دوران، ایس سی او کی جو سمٹ تھی، وہ ہمارے کرنٹ وزیر اعظم کی اور پیوٹن صاحب کی ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ملاقات ہوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی کے تحت. ٹھیک ہے نا، ورنہ رشیا کہہ سکتا تھا کہ جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان سینگ یو. صحیح. لیکن اب جو ہے نا انڈیویجولس کے اوپر نہیں بیس کرتا. جیسے مجھے اجازت دیجیے، جیسے چین اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کنٹری ٹو کنٹری ہیں. اب میرے خیال میں روس اور پاکستان کے تعلقات بھی انڈیویجولس میں نہیں بیس کرتے کہ ایک وزیر اعظم گیا تو اچھا ہے، دوسرا گیا تو نہیں اچھا. وہ بھی کنٹری ٹو پریزیڈنٹ رجیم کو ویلکم کیا. امریکہ کے ساتھ تعلقات میرے نزدیک پچھلے مہینے میں چند ہفتوں میں ایک سڈن امپرومنٹ آئی ہے. $450 ملین ہمیں مل گئے F-16 کی سیلز کے لیے. جو ہمارے فلڈ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہندوستان کی زیادتی نہیں، ہمیں تو کوئی F-16 تو نہیں مل رہی، F-16 کے پرزے وغیرہ مل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہندوستان اعتراض کرتا ہے. جی کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہندوستان اعتراض نہیں کرے گا؟ وی شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ. ہمیں اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان سے یہ بیانات آ گئے. ہم نے بھی ان کا اسی طرح فارن آفس نے جواب دے دیا کہ آپ کے جو بیانات ہیں، آپ کو جو اعتراض ہے بے معنی ہیں. اور اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آل، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اگلے دن میٹنگ تھی جے شنکر کے ساتھ، بلاول بھٹو کی میٹنگ کے بعد انہوں نے بھی ان کو جواب دے دیا کہ ہم نے یہ جو پرزے دیے ہیں دس از این آن گوئنگ تھنگ. ہم نے آلریڈی ایک تو تھا، اب جو اس کی ہے ضرورت ہوتی ہے پرزوں کی، اس کے لیے چاہیے. پاکستان ول نیڈ دس فار اٹس لیجیٹیمیٹ ریکوائرمنٹ. یہ سر میں نے سوال اس پرسپیکٹو میں پوچھا کیونکہ پیچھے سے یہ ایلیگیشن ہوتا رہا اپوزیشن کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے. وہ کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے دور میں آئسولیشن ہوئی ہے انٹرنیشنل. آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے آئسولیشن کا شکار تو نہیں ہے، لیکن پالیسیز جو ہیں کچھ ممالک کی، وہ یہاں پہ دیکھتے ہوئے کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں یا اس وقت کے جو رولرز ہیں پاکستان میں، کیا وہ ان کی مرضی کی پالیسی پرسو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. 2-3 انویٹیشنز آئے امریکہ سے، ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس وقت کی حکومت نے کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک ڈیموکریسی سمٹ تھی، 1-2 اور چیزیں تھیں. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ جی ہم آئسولیٹ ہو گئے یا ہم ان کے خلاف ہیں، وہ بات نہیں. ہاں ضرور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا شروع سے 1947 سے آج تک کنسسٹنسی وہ نہیں ہے جو پاکستان اور چائنا کے تعلقات کی. ٹھیک ہے، تو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. بالکل صحیح ہے. ناظرین، یہ تھے ہمارے جناب شاہد ملک صاحب. بہت شکریہ جناب آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. اور بہت اچھی گفتگو ہوئی. ٹائم کی چونکہ کنسٹرینٹ ہوتا ہے اس کے اندر پروگرام کے اندر، لیکن بہت مفصل تفصیل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت ایلیبوریٹلی انہوں نے ہمارے انڈیا پاکستان کے تعلقات کے اوپر گفتگو کی اور ساتھ ساتھ کشمیر کے اوپر بھی بات کی اور انٹرنیشنل بھی بات کی. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو ہم. اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.